अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आता रफ़ी। englishpado.com की जानिब से मैं आपको अपने इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। इस कोर्स का नाम है इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, यानी ऐसी ग्रामर जो सीखना ज़रूरी है, जिसका आना आपको ज़रूरी है। यह हमारा तीसरा सबक है और आज के सबक के अंदर हम बात करेंगे बी वर्ब के बारे में। अगर आपको याद हो तो पिछला जो हमारा सबक था उसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी और इसके अंदर जो चौथा पार्ट ऑफ स्पीच था जो है वर्ब। तो वर्ब के अंदर आपने पढ़ा था कि आपके पास वर्ब की दो किस्में होती हैं। एक वर्ब वो होता है जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। उसको हम एक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक्शन पाया जाता है, उसके अंदर हरकत पाई जाती है। जैसे अगर कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है तो आपको वो नज़र आ रहा है, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो आप देख रहे हैं उसको, कोई आदमी सो रहा है तो आप देख रहे हैं। तो इनको कहते हैं एक्शन वर्ब या वो वर्ब्स जो करना बताते हैं। और इसके अंदर आपने पढ़ा था कि एक वर्ब वो होता है जो होना बताता है और होने को इंग्लिश में कहते हैं बी, ठीक है। और आम तौर पर बी वर्ब अगर कहा जाए तो इससे मुराद ये तीन फेल होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं अतारफ़ी हूँ, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अतारफ़ी होने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। जैसे मैं कहता हूँ कि वो खालिद है, अगर वो सो रहा है तब भी वो खालिद है, वो जाग रहा है तब भी वो खालिद है। खालिद होने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसके अंदर यानी दूसरे अल्फाज में जो बी वर्ब होता है उसके अंदर एक्शन नहीं पाया जाता, उसके अंदर हरकत नहीं पाई जाती। तो आज का जो हमारा सबक है वो इसी बी वर्ब के बारे में है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, ये तीनों चीज़ें हमने क्यों नहीं पढ़ी? तो इसका जवाब ये है कि मैंने आपको कोर्स के शुरू में बताया था कि इस कोर्स के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा जो ज़ोर होगा वो स्पीकिंग के ऊपर भी होगा, वो बोलने के ऊपर भी होगा। और जाहिर है सिर्फ नाउन के साथ हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर मुझे किसी चीज़ के नाम आते हैं तो मैं बात नहीं कर सकूँगा। इसी तरह प्रोनाउंस के साथ भी आप बात नहीं कर सकते, एडजेक्टिव्स के साथ भी बात नहीं कर सकते। वर्ब वो चीज़ है जो आपको कोई भी बात करने के लिए बुनियाद फराहम करता है। इसी वजह से हम लोग वर्ब से शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बी वर्ब इंशाअल्लाह और फिर हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब, ठीक है। और ज़िमनी तौर पर कभी हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, कभी नाउन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ज़्यादा ज़ोर होगा वो वर्ब के ऊपर होगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये भी आप समझ लीजिए कि इस सबक को जो आज हम पढ़ेंगे उसको समझने के लिए आपको पिछले सबक का ये वाला जो पोर्शन है इसको कवर करना ज़रूरी है। यानी आपको प्रोनाउंस आने चाहिए। अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो कम से कम इतना हिस्सा आप ज़रूर समझ लें और याद कर लें। क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बात ज़ाहिर है या तो अपने बारे में करते हैं या किसी ऐसे शख्स के बारे में करते हैं जो नहीं है, या आपके सामने कोई हो आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। तो बुनियाद आपने समझ ली कि आज का जो हमारा सबक है वो है बी वर्ब के बारे में और बी का माना होता है होना, ठीक है। अच्छा, बी वर्ब का लफ्ज़ी माना है होना। ये चंद अफ़ाल है जो होना बताते हैं, ठीक है। नीचे कुछ मिसालें हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि वह एक डॉक्टर है। अब आप देखें कि ये डॉक्टर कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस जुमले में अगर मैं किसी के बारे में कहता हूँ कि वो डॉक्टर है, तो अगर वो सो रहा है तो तब भी वो डॉक्टर है, वो अगर खेल रहा है तब भी वो डॉक्टर है। डॉक्टर होने के लिए उस वक्त उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस जुमले के अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं पाया जा रहा, जैसे खाना पीना सोना जागना। तो यहाँ पर ये जो है का लफ्ज़ है ये हमें बता रहा है कि ये जुमला है बी वर्ब का। ये बी वर्ब का जुमला क्यों है? इस वजह से कि इसमें कोई और एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है। इसी तरह आप इसमें देखें, यह है वो कश्मीर के थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थे ऐसा वर्ब है जो एक्शन वर्ब नहीं है, जो बी वर्ब है। एक्शन वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। इसी तरह अहमद मेरा भाई है, ये इसके अंदर भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये है यहाँ पर वर्ब है और ये
بی ورب، یہ ہونے کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں خالد گھر پر ہوگا، تو ہوگا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالد گھر پر ہے، چاہے وہ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ خالد گھر پر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہے، کشمیر کے تھے، اور ہوگا ہے، تو یہ وہ افعال ہیں جو اردو میں ہم ان کو کوئی خاص نام نہیں دیتے، لیکن انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے بی ورب، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ بی ورب کتنے ہوتے ہیں اور ایکشن ورب کتنے ہوتے ہیں، تو یہ بہت آسان ہے کہ ایکشن ورب جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بے تحاشا ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بی ورب ہیں یہ گنے چنے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کا از ہے، اس میں آپ کا ایم ہے، آر ہے، واز ہے، ور ہے، اور بین ہے، اور ایک آپ خود بی کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بس یہ چھ ہی ہوتے ہیں، از، ایم، آر، واز، ور اور بین، ٹھیک ہے، یہ 6 ہوتے ہیں، اور اس میں سے انشاءاللہ ہم ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر جو از، ایم، آر، یہ تینوں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فعل حال کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی موجودہ زمانے کے لیے، اس پر ہم بات کریں گے ابھی، اور واز ور استعمال ہوتا ہے جو وقت گزر چکا، جیسے کہ کل کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں تو آپ یہ استعمال کریں گے واز اور ور، اور بن جو ہے نا یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے کسی سبق میں پڑھیں گے، یہ مستقبل کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ مستقبل کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ول، بی یا شل بی۔ اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ مستقبل کے لیے جب ہم لوگ بی ورب استعمال کرتے ہیں تو یہ ول جو ہے نا یہ بی ورب نہیں ہے، اسی طرح شل بھی بی ورب نہیں ہے۔ یہ کیا ورب ہے، یہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر بی جو ہے نا یہی بی ورب ہے۔ تو اگر فیوچر آپ لگانا چاہ رہے ہیں، مستقبل کا معنی آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ ول بھی کہیں گے یا شل بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آگے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ بی کا جو ورب ہوتا ہے اس سے اگر آپ جملہ بنانا چاہیں، اس سے آپ کی بات کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، یہاں پر ایک مثال لکھی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں 3 حصے ہیں، پہلا آپ نے کہا آئی، پھر آپ نے کہا ایم، پھر آپ کہتے ہیں اے اسٹوڈنٹ۔ تو انگلش میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی یہاں پر آپ کا سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ورب چاہیے ہوتا ہے، اور چونکہ ہم لوگ یہاں پر بی ورب کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے، اور پھر جب بات آپ نے سبجیکٹ بھی لگا دیا، آپ نے ورب بھی لگا دیا، تو پھر آپ بتاتے ہیں کوئی بات، ٹھیک ہے۔ آئی ایم، آپ نے کہا آئی ایم، میں ہوں، میں کیا ہوں، اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی انگلش میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پہلی چیز کہلاتی ہے سبجیکٹ، دوسری چیز ہوتی ہے آپ کا بی ورب، اور تیسری چیز آپ کی ہوتی ہے کمپلیمنٹ۔ یہ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپلیمنٹ کا لفظی معنی اردو میں ہوتا ہے تکملہ، ٹھیک ہے نا، مکمل کرنے والی چیز۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کمپلیٹ یہ اسی سے نکلا ہے۔ کمپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پوری کرنے والی چیز۔ تو اب اگر میں کہتا ہوں آئی ایم، میں ہوں، آگے سے بندہ پوچھے گا بھائی کیا ہو آپ، تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ۔ تو اسٹوڈنٹ نے اگر بات پوری کر دی، اسٹوڈنٹ ایک کمپلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ سمجھا اگر آپ کو انگلش بولنی ہے تو آپ کو 3 چیزیں چاہیے، آپ کو ایک سبجیکٹ چاہیے، آپ کو ایک ورب چاہیے، اور آپ کو ایک کمپلیمنٹ چاہیے، اور یہی ہم اگلے سبق میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے ہی واز مائی فرینڈ۔ اب دیکھیں ہی آپ کا ہو گیا سبجیکٹ، واز ہو گیا آپ کا بی ورب، اور مائی فرینڈ یہ ہو گیا کمپلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ تھا میرا دوست، وہ میرا دوست تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انگلش میں بات کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سبجیکٹ، بی ورب اور کمپلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سبق اتنا ہی ہے، آگے مشق ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ کچھ میرے خیال میں
20 تک جملے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان جملوں میں سے سبجیکٹ, ورب اور کمپلیمنٹ کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کچھ جملے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ ہے شی از اے ڈاکٹر. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ شی آپ کا پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, پارٹس آف اسپیچ میں پروناؤن ہے اور اس جملے میں یہ بن رہا ہے سبجیکٹ. اس کے بعد از آپ کا ہے بی ورب اور اے ڈاکٹر ہے آپ کا کمپلیمنٹ. تو جب یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی تو اب یہ جملہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ یہ ہے کیا گرامر میں. اسی طرح میں کہتا ہوں جنید سبجیکٹ ہے, از ورب ہے اور ان دا ماسک یہ ہے کمپلیمنٹ. اب یہاں پر دیکھیں ان کمپلیمنٹ کے اندر 3 الفاظ آ گئے, ان, دا اور ماسک. تو ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کمپلیمنٹ کے اندر 1 لفظ آئے, بعض دفعہ 2 آئے, بعض دفعہ 3 آئے, ممکن ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں نمبر 4 کے اندر ہے 10 books are in my bag. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو بی ورب سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ ہوگا آپ کا سبجیکٹ اور بی ورب کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہوگا کمپلیمنٹ. تو یہاں پر بی ورب سے پہلے 2 الفاظ ہیں, ایک ہے بکس اور ایک ہے 10. تو یہ دونوں کیا ہیں, سبجیکٹ ہیں. یہ آپ کا ہے ورب اور یہ والا جو حصہ ہے یہ ہے آپ کا کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سبجیکٹ کے اندر 2 الفاظ, کمپلیمنٹ کے اندر 3 الفاظ اور بی ورب آپ کا 1 الفاظ. اگلی مثال ہے a dog is in the garden. a dog سبجیکٹ, ورب آپ کا اور آپ کا کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح نمبر 18 اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں the train is in the station. تو the train آپ کا ہو گیا سبجیکٹ, is ورب ہے اور in the station یہ آپ کا ہے کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے. آپ اگر اس کو لکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, اگر آپ نہیں لکھتے تو آپ اس کو کم از کم پریکٹس کر لیں. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ کو زیادہ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر رکھیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جب سبق دہرائیں تو کسی کو ساتھ بٹھا کر دہرانے سے زیادہ سبق ذہن میں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے ایک پیراگراف دیا ہوا ہے. اس پیراگراف میں علی ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اور اپنے بھائی کا تعارف آپ نے لکھنا ہے, اس کو ذہن نشین کر کے اپنے پارٹنر کو آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, انگلش آپ کیسے سیکھیں گے. ایک آدمی ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے بھوک لگی ہے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے, وہی کھانا کھا لو. پیاس لگی ہے تو آپ کیا کہیں گے, پانی پی لو. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے انگلش بولنی ہے تو ہم کیا کہیں گے, بھائی انگلش بولو. ٹھیک ہے, انگلش کیسے آئے گی, بولنے سے آئے گی, گرامر پڑھنے سے آئے گی. گرامر آپ پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں, تو ابھی یہ جو پہلا سبق ہے اس کو آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے علی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم علی, آئی ایم فرام گلگت, I am 20 years old. My brother Farhan is here too. کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی فرحان وہ بھی یہاں ہے, بھی ہے یہاں. اب آپ دیکھیں my brother یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, is آپ کا ورب ہے اور here too یہ ہے آپ کا کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, فرحان is 19 years old. اب دیکھیں فرحان سبجیکٹ, ورب, کمپلیمنٹ. کہہ رہے فرحان 19 سال کا ہے. We both study English at معہد عثمان بن عفان. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور فرحان دونوں معہد عثمان بن عفان میں پڑھتے ہیں. We are Sheena speakers. speakers بولنے والے. اب یہاں پر آپ دیکھیں وی جو ہے آپ کا سبجیکٹ, ورب, شینا اسپیکرز, کمپلیمنٹ. شینا یہ کیا چیز ہے, یہ گلگت میں ایک زبان ہے جو بولی جاتی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ فرحان اینڈ آئی ہیو بلیک ہیئر اینڈ بلیک آئیز. کہہ رہے ہیں کہ فرحان اور میری آنکھیں جو ہیں وہ کالی ہیں اور ہمارے بال بھی ہمارے کالے ہیں اور آنکھیں بھی کالی ہیں.
ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ ٹال، سبجیکٹ ورب کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبے نہیں ہیں، یعنی ہمارا قد لمبا نہیں ہے. اینڈ وی آر ناٹ thin. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا کنجنکشن ہوتا ہے. یہ وی سبجیکٹ ہے، آر ناٹ ورب اور thin کمپلیمنٹ. thin کہتے ہیں دبلا پتلا. تو کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ thin، ہمارا قد تو بڑا نہیں ہے لیکن ہم پتلے بھی نہیں ہیں، ہمارا جسم ٹھیک ہے. وی آر ایوریج ان ہائٹ اینڈ ویٹ. ٹھیک ہے، ہائٹ کے اندر جو جی ایچ ہے یہ سائلنٹ ہے، ویٹ کے اندر جو جی ایچ ہے یہ سائلنٹ ہے. ہائٹ کہتے ہیں قد کو، ٹھیک ہے، یا لمبائی کو، اور ویٹ کہتے ہیں وزن کو. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ایوریج، ہم لوگ ہیں اوسطاً، ہم لوگ ہیں اوسط درمیانے. ان ہائٹ اینڈ ویٹ، وزن اور قد اور وزن میں ہم لوگ درمیانے ہیں، یا نہ ہمارا قد زیادہ ہے نہ ہمارا وزن زیادہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے. سمجھ کے اس کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں یاد کر لیں، یا صرف اس کو آپ کچھ الفاظ ذہن میں رکھ کے زبانی بولنا چاہتے ہیں تو ایسا کر لیں، لیکن آپ نے اس کو بولنا ہے. اگر آپ کو کوئی ساتھی دستیاب نہ ہو تو آپ گھر میں کوئی شیشہ، بڑا شیشہ جو قداور شیشہ ہوتا ہے الماری کا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بول سکتے ہیں. اگر کے سامنے بٹھا کے آپ کسی کو بولیں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. یہ سبق یہاں پر ختم نہیں ہوا، اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. میں ہوں عطا رفیع، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.